أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں. خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں. تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں. تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں. تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ کر. تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ کر. تجھے ہی لائق و حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں. تجھے ہی لائق و حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں. خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں. تیری عظمت کے آگے خوف سے اونچے پہاڑوں کو. تیری عظمت کے آگے خوف سے اونچے پہاڑوں کو. میرائی کی طرح سہما ہوا تسلیم کرتا ہوں. میرائی کی طرح سہما ہوا تسلیم کرتا ہوں. خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں. الہ العالمین کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز. الہ العالمین کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز. تجھے معبود برحق برملا تسلیم کرتا ہوں. تجھے معبود برحق برملا تسلیم کرتا ہوں. تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں. تجھی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں. تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں. تجھی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں. خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں. تیرے ہی پاس مجھ کو لوٹ کر جانا ہے بالآخر.
को मालिक रोज़े जज़ा तस्लीम करता हूँ, तुझी को मालिक रोज़े जज़ा तस्लीम करता हूँ। खुदाया मैं तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ तआला शानुहु इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदा के साथ वैसे ही मुआमला करता हूँ जैसा कि वो मेरे साथ गुमान रखता है, और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो मेरा मजमा में जिक्र करता है तो मैं इस मजमा से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमा में जो मासूम और बेगुनाह है उसका तज़किरा करता हूँ। और अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश मुतवज्जे होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जे होता हूँ, और अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ उधर मुतवज्जे होता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर जाता हूँ। इस हदीस पाक में कई मज़ामीन इरशाद फरमाए। पहली बात ये इरशाद फरमाई कि अल्लाह जल्ल शानुहु का पाक इरशाद है कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मुआमला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान रखता है। अब बंदा अल्लाह के साथ जैसा गुमान रखे, अल्लाह पाक उसके साथ वैसा ही मामला फरमाते हैं। मसलन अगर कोई बंदा ये यकीन करे कि मेरी दुआ कबूल होती है और ज़रूर कबूल होगी तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, और अगर ये गुमान करे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो वैसा ही उसके गुमान के मुताबिक उसके साथ मामला किया जाए। चनाचे दूसरी अहादीस में आया है कि बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वो ये ना कहने लगे कि मेरी तो दुआ ही नहीं कबूल होती। इसी तरह सेहत का, मालदारी का, सब उमूर का हाल है। लेकिन ये जरूरी है कि अल्लाह ताला शानों के साथ हुस्ने ज़न और चीज है, और अल्लाह पर घुमंड दूसरी चीज है। कुरान करीम में मुख्तलिफ उन्वानात से इस पर तंबीह की गई है। इरशाद बारी ताला है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ना धोखे में डाले तुमको धोखेबाज, यानी शैतान तुम्हें ये ना समझाए कि गुनाह किए जाओ, अल्लाह गफूर रहीम। ये जो गुरूर है कि मैं गुनाह किए जाऊंगा अल्लाह माफ किए जाएगा, इससे मना फरमाया। दूसरी जगह इरशाद है, अत्तला अल गैब अम इत्तखज़ इंद अर्रहमानि अहदा, क्या वो गैब पर मुत्तले हो गया या अल्लाह ताला से उसने अहद कर लिया? ऐसा नहीं। दूसरा मजमून जो इस हदीस पाक में है वो ये है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। दूसरी हदीस में है कि जब बंदा मुझे याद करता है तो जब तक उसके होंठ मेरी याद में हरकत करते रहते हैं मैं उसके साथ होता हूँ, यानी मेरी खास तवज्जो उस पर रहती है, खुसूसी रहमत का नुज़ूल होता रहता है। तीसरा मज़मून इस हदीस पाक में यह है कि मैं फरिश्तों के मजमे में जिक्र करता हूँ, बतौर फख्र के जिक्र फरमाया जाता है। एक तो इस वजह से कि आदमी की खिलकत, आदमी की पैदाइश जिस तरकीब से हुई है, आदमी के अंदर इताअत और मासियत दोनों का मादा रखा है। अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर गुनाह का मादा भी रखा है, इबादत का मादा भी रखा है। अब बंदा अपने नफ्स और शैतान के तकाज़ों को दबा कर जब अल्लाह की इताअत में, इबादत में, जिक्र में अपने आप को लगाता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है।
فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے وقت عرض کیا تھا کہ یا باری تعالیٰ آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں خون ریزی اور فساد کریں گے، اور ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو اب اللہ پاک فرشتوں کے سامنے بطور فخر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم اس آدم اور اولاد آدم کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خون ریزی کریں گے، یہ فساد مچائیں گے، یہ میری یاد میں، میرے ذکر میں، میری عبادت میں مشغول ہیں، اور اس وجہ سے بھی فخر کرتے ہیں اللہ پاک کہ انسان کی اطاعت، انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے اس وجہ سے بھی افضل ہے کہ اس کی عبادت بن دیکھے ہے، یہ ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، اور فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ عالم آخرت کے مشاہدے کے ساتھ ہے۔ فرشتوں کے سامنے عالم آخرت جو ہے کھلا ہوا ہے، ان کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے، جبکہ انسان جو ہے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اللہ کے حکم پر ہم جنت کی طلب رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا خوف رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لوح محفوظ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو کا دیدار نہیں کیا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک اپنے یاد کرنے والوں کو، اپنی عبادت کرنے والوں کے کارنامے جو ہے ان پر فخر فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے۔ چوتھا مضمون اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ بندہ جس درجے میں حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ توجہ اور لطف اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے پر ہوتی ہے۔ یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر آنے میں کہ میرا لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب ہر شخص کو اختیار ہے، جس قدر رحمت اور لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اتنا ہی اپنی توجہ اللہ کی طرف بڑھا لے۔ جتنا ہم اللہ کی طرف توجہ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اتنا ہی اللہ کی رحمت، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اس لیے ذکر اللہ کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ کی برکت سے انسان کے دل کے اندر اللہ پاک ایسی بصیرت پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کی نگاہ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک دوسرے لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ حضرت مولانا عبداللہ بہلوی نور اللہ مرقدہ مدینہ شریف میں جا رہے تھے، راستے میں ایک روڑا نظر آیا، خادم نے آگے بڑھ کر روڑا اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ اب ہم تو کہیں گے کہ اچھا کام کیا، راستہ صاف کر دیا، آتے جاتے کسی کو ٹھڈا لگ سکتا تھا، تکلیف ہوتی، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ والوں کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خادم سے فرمایا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب اس کو تعجب ہوا کہ میں نے تو اچھا کام کیا، راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا کے سائڈ پر کر دی۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ عام روڑا نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے ایک طرف، یہ مدینے کا روڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ہے، آپ کی طرف نسبت رکھتا ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے تھا کہ اس کو اٹھا کر پھینکنا نہیں چاہیے تھا، اس کو اٹھا کر کنارے رکھ کر آنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اس کی۔ تو دیکھیے اللہ والوں کی نگاہ جو ہے وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک عام آدمی کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ ذکر کی برکت سے آدمی کو اپنے عیب جو ہے وہ نظر آنے لگ جاتے ہیں، اپنے عیوب پر مطلع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں اور آپ جو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، ڈاکٹر حضرات اپنے آلات کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر جراثیم ہے، اس چیز کے اندر فلاں چیز ہے، یہ ایسے ہے، یہ قابل استعمال ہے، یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ ان کے پاس جو ہے ایسے آلات ہیں
جن کے ذریعے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ پاتے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ذکر اللہ جو ہے اس کا اہتمام کرنے سے انسان کے دل کے اندر ایک خوردبین پیدا ہو جاتی ہے، نگاہوں میں، دل میں ایک بصیرت اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس سے آدمی کو اپنے گناہوں پر کھٹکا ہونے لگتا ہے اور اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کون سا کام صحیح کر رہا ہوں اور کون سا کام غلط کر رہا ہوں. ادب پر ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. سلطان محمود غزنوی، ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملہ فرمایا. یہ بات یاد رکھیے کہ اصل جزا، سزا اور مکمل حساب کتاب کی جگہ جو ہے وہ عالم آخرت ہے، میدان حشر ہے. لیکن قبر کے اندر جو ہے، عالم برزخ کے اندر، یہ چھوٹا موٹا حساب کتاب اور معمولی جزا سزا یہ شروع ہو جاتی ہے. اس کو آپ سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ قبر جو ہے یہ چھوٹا دارالجزا ہے اور میدان حشر اور عالم آخرت جو ہے وہ بڑا دارالجزا ہے. تو اجمالا مختصراً یہاں جو ہے بندے کے ساتھ جو آئندہ ہونا ہوتا ہے، یہاں اس کے ساتھ جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے. تو پوچھا، محمود غزنوی کی وفات کے بعد کسی نے پوچھا، خواب میں کسی کو زیارت ہوئی؟ اللہ پاک بعض اوقات دنیا والوں کی عبرت کے لیے، ان کے سبق کے لیے، بعد میں جو لوگ پردہ فرما گئے دنیا سے، ان کے حالات کسی نہ کسی طرح منکشف کر دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کی قبر کھل گئی، اس میں سے خوشبو مہکنی شروع ہو گئی. ایسا ہوتا ہے، کئی اللہ کے نیک بندوں کی قبروں سے خوشبو مہکنے لگی. یہ دنیا والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قبر جو ہے یہ اس کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے. تو وفات کے بعد کسی نے خواب دیکھا، محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا. پوچھا جی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے مجھے اللہ پاک نے معاف کر دیا. پوچھا جی کوئی خاص عمل جس پر بخشش ہوئی؟ تو محمود غزنوی کہنے لگے کہ ہاں، میں اس دنیا کی زندگی میں جب تھا تو ایک دن میں ایک کمرے میں داخل ہوا، رات کا وقت تھا، میں وہاں لیٹنا چاہتا تھا، سونا چاہتا تھا. اچانک مجھے وہاں قرآن پاک کا ایک ورق رکھا نظر آیا. تو میں نے پاؤں سمیٹ لیے کہ جہاں اللہ کے پاک کلام، مقدس کلام کا ایک صفحہ، ایک ورق رکھا ہوا ہو، میرا یہاں سونا بے ادبی ہے. پھر اچانک خیال آیا کہ اس ورق کو میں کہیں اور رکھوا دیتا ہوں، کسی اور جگہ منتقل کر دیتا ہوں تاکہ یہاں میں بے تکلف ہو کر لیٹ جاؤں. اب جائز تو ہے، یہ مسجد ہے، مسجد میں الماریوں میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، تو آدمی یہاں مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کی نیت سے پاک کپڑا بچھا کر سنت طریقے کے مطابق اگر سونا چاہے تو سو سکتا ہے. اعتکاف کے ایام میں معتکفین حضرات ہوتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں، وہ سوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی آدمی مسجد میں اگر عبادت کر رہا ہے، عبادت کے دوران جو ہے اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ لیٹ جائے تو سو سکتا ہے قرآن پاک کی موجودگی میں. یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں ادب دیکھیے کتنا تھا کہ اس نے کہا کہ جہاں اللہ کی کلام، پاک کلام ہو تو میں وہاں ٹانگیں پسار کر لیٹ جاؤں اور میں جو ہے سو جاؤں. تو اس کو بے ادبی سمجھا. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کا یہ صفحہ، یہ ورق جو ہے یہ کسی اور جگہ منتقل کروا دیتا ہوں، پھر خود جو ہے یہاں بے تکلف ہو کر لیٹ جاؤں گا. لیکن ساتھ ہی خیال آیا، کہتے ہیں نا عشق اس تو ہزار بدگمانی، عشق ہو تو طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کہیں یہ بات بے ادبی کی نہ ہو جائے، محبوب اس سے ناراض نہ ہو جائے، میرا فلاں طرز عمل جو ہے محبوب کو مجھ سے جو ہے وہ دور نہ کر دے. عشق اس تو ہزار بدگمانی. اب دل میں خیال آیا کہ میں اپنے آرام کی خاطر اللہ کے کلام کو دوسری جگہ منتقل کروں، قرآن پاک کے اس صفحے کو دوسری جگہ منتقل کروں اپنی سہولت کی خاطر. تو بہتر تو یہ ہے کہ قرآن پاک کا
جو کلام یہ صفحہ ہے یہ یہی رہے، میں خود جو ہے دوسری جگہ جاؤں۔ اب یہی خیال سوچا تھا اور اٹھ کر جانے لگے، تو ساتھ ہی چونکہ قرآن پاک کی عظمت دل میں تھی، ساتھ ہی یہ خیال آ گیا، یہ خیال آ گیا کہ اچھا میں اس کمرے کو اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہاں اللہ کا کلام ہے، تو یہ تو اللہ کے کلام سے جو ہے میں بے رخی برت رہا ہوں، اعراض کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو ساری رات کہتے ہیں میں اسی شش و پنج میں رہا اور مجھے نیند نہ آئی کہ میں کیسے اللہ کے اس کلام پاک کا ادب کروں، کہ نہ اس کو یہاں سے منتقل کروں تو اپنی خاطر کیسے منتقل کروں، اپنے آرام کی خاطر، اور خود یہاں سے ہٹ جاؤں تو اس وجہ سے ہٹ جاؤں کہ چونکہ یہاں کلام پاک ہے لہذا میں یہاں سے نکل جاؤں۔ بس اسی شش و پنج میں ان کے دل میں عظمت تھی، محبت تھی قرآن پاک کی، ورنہ دونوں صورتیں جائز تھی، تینوں صورتیں جائز تھی۔ قرآن پاک کے اس مقدس فرق کے وہاں ہوتے ہوئے وہ اگر جو ہے نیچے لیٹ جاتے آرام کرتے جائز تھا، اور اگر ادب اور احترام کی خاطر قرآن پاک کے اس صفحے کو کسی دوسری جگہ منتقل کر کے وہاں لیٹ جاتے یہ بھی جائز تھا، یا قرآن پاک کا وہ صفحہ وہیں رہتا خود یہاں سے منتقل ہو جاتے کسی اور جگہ سونے کے، سب صورتیں جائز تھی۔ لیکن عاشق جو ہے ان کی نگاہ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک عام بندے کی نہیں پہنچتی، اور ادب جو ادب والے ہوتے ہیں وہ عام بندوں سے بلند رتبوں والے ہوتے ہیں، وہ ساری رات کسی شش و پنج میں گزار دی اور سو نہیں سکے، تو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ اب میری مرنے کے بعد اللہ کی ہم پیشی ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے ہمارے کلام پاک کا اس رات ادب کیا، اس کی وجہ سے ہم نے تمہاری مغفرت فرمایا۔ تو یہ ادب کرنے پر بہت کچھ ملتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو ہے میں مختصر کرتا ہوں واقعہ، مختصراً 2 لفظوں میں ختم کرتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک میاں بیوی تھے، ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ، کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چٹے ان پڑھ۔ تو اب ان کو حج کا شوق بھی تھا، اللہ پاک ہم سب کو لے جائے، حج کا شوق تھا، پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ اس وقت 250 روپے میں ایک آدمی کا بڑے آرام سے حج ہو جاتا۔ حاجی لوگ پیدل جاتے، اونٹوں پر سفر کرتے، یہ خرچے وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ تو اب ان دونوں نے ایک ایک روپیہ ایک ایک پیسہ کر کے جوڑتے 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 زندگی کا ایک طویل عرصہ گزر گیا، 500 روپیہ ان کے پاس جمع ہو گیا۔ گویا میاں اور بیوی دونوں کے حج کا انتظام ہو گیا۔ اب میاں بیوی دونوں بڑے خوش ہیں کہ ہمارے حج کا انتظام ہو گیا، اور اب جب حاجیوں کے قافلے نکلیں گے تو ہم حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ ایک دن جو ہے میاں بیوی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر گلی کے اندر جو ہے آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے، قرآن پاک لے لو، اللہ کی کلام لے لو، جیسے ہمارے ہاں بھی آتے ہیں قرآن پاک کے نسخے فروخت کرنے والے، سورت یاسین شریف لے لو، 5 سورہ لے لو، اور اما سپارہ لے لو، نورانی کا، تو قرآن شریف جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے، فروخت کرنے والا جو ہے وہ آواز لگا رہا ہے قرآن شریف لے لو، اللہ کی کلام لے لو۔ اب قرآن میں اللہ کی کلام کا لفظ سن کر تھے تو ان پڑھ، پڑھا تو کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے، لیکن دل کان میں جو یہ بات پڑی کہ اللہ کی کلام لے لو، میاں اور بیوی دونوں کے دل میں قرآن پاک کی بڑی محبت آ گئی۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اللہ کی کلام قرآن پاک ضرور لینی چاہیے، نہیں ہمیں پڑھنا آتا لیکن ہم محبت سے اس کو سینے سے لگائیں گے، جھومیں گے، سر پہ رکھیں گے، اس کا ادب احترام کریں گے، اس کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ اب وہ دونوں، اب میاں جو ہے وہ باہر نکلا اور کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، تو اب یہ ایسے بالغانہ انداز میں اس نے جا کر اس پھیری والے سے تذکرہ کیا کہ میں اللہ کی کلام قرآن پاک لینا چاہتا ہوں، اور دکاندار جو ہے اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہو تو وہ گاہک کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا کرتا۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی جو ہے قرآن کا عاشق لگتا ہے، اس کے ساتھ ریٹ چڑھاؤ بڑھاؤ، تو اس کو جو ہے زیادہ پیسے بتاؤں گا، یہ زیادہ بے جہل ہے، زیادہ پیسے بھی دے گا۔ اب اس نے ریٹ بڑھانے کے لیے کہہ دیا کہ تم قرآن پاک نہیں لے سکتے، تو معمولی چیز ہے، ساری دنیا کے خزانے ایک طرف، اللہ کی کلام قرآن پاک ایک طرف، تم
کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں میں ضرور لوں گا۔ اس زمانے میں 2 آنے میں قرآن پاک کا بہترین نسخہ آ جاتا ہے، 2 آنے میں، لیکن اب وہ ریٹ چڑھا رہا ہے۔ اب یہ بار بار اصرار کر رہا ہے اور وہ جو ہے اس کے شوق کو بڑھا رہا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں نہیں تم نہیں لے سکتے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا شوق جو ہے بہت بڑھ گیا اور یہ ضرور خریدے گا، تو اس نے کہا کہ تم قرآن پاک جو کہہ رہے ہو کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس وہ پیسے بھی ہے، کوئی رقم بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں بہت ہے۔ کہا کتنے پیسے تمہارے پاس؟ کہا 500 روپے ہیں۔ کہا اچھا چلو ایسا کرتا ہوں، تمہارے ساتھ رعایت کرتا ہوں، اگرچہ اس کلام پاک کی قرآن پاک کی قیمت تو ادا نہیں ہو سکتی، تو چلو تمہارے ساتھ رعایت کرتا ہوں، تو میں 500 روپے میں دے دوں۔ جاؤ لے گیا۔ اب وہ جناب خوش کر گیا اور وہ سادہ آدمی اس نے 500 روپے اٹھائے اور لا کر اس کو دے دیا اور قرآن پاک کا نسخہ لیا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو سینے سے لگایا، چوما اور گھر آ گیا، اور میاں بیوی دونوں قرآن پاک کو دیکھ کر خوش ہو رہے۔ پڑھانا نہیں آتا کسی کو بھی ہم میں سے، لیکن قرآن کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں کہ تمام جہانوں سے بلکہ جنت سے بھی بڑی دولت جو ہے اللہ پاک نے ہمارے گھر میں بھیج دی۔ اب وہ خوش ہو رہے ہیں، قرآن پاک کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا اتنے میں رات ہو گئی تو اب میاں بیوی دونوں کو ایک فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کلام پاک جو قرآن پاک ہے اس کو ہم کس جگہ پر رکھیں؟ کسی الماری کو، کسی تپائی کو، کسی اونچی جگہ کو اس قابل نہ سمجھا کہ یہ قرآن پاک وہاں رکھ دے۔ اس کی عظمت اتنی دل میں تھی۔ اب کیا ہوا؟ سوچ کر کہ کہاں رکھے قرآن پاک کو، جب کچھ اور نہیں سوچا تو میاں نے قرآن پاک اپنے سر پر رکھ لیا۔ جب وہ تھک گیا تو بیوی بھی باوجود تھی، اس نے قرآن پاک اپنے سر پر رکھ لیا۔ جب وہ تھک گئی تو پھر میاں نے قرآن پاک اپنے سر پر رکھ لیا۔ ساری رات قرآن پاک جو ہے اس طرح باری باری میاں اور بیوی دونوں کے سر پر رہا، اور اس قرآن پاک کے اس ادب و احترام کرنے کا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے نقد صلہ کیا ملا کہ جب صبح کی اذان ہوئی تو میاں بھی پورے کا پورا حافظ قرآن اور بیوی بھی پوری حافظ۔ اللہ نے قرآن پاک کی عظمت اور ادب کی کا نقد صلہ ان کو یہ عطا فرمایا کہ ان دونوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ کر دیا، اور اللہ پاک جس کو چاہے جس وقت چاہے جو چاہے عطا فرما دے۔ قرآن پاک میں ہے نا وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے پاس سے خاص علم عطا فرماتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو ادب جو ہے، ادب بہت کچھ آدمی کو جو ہے وہ دلوا دیتا ہے، اور اسی لیے بڑوں سے ہم سنتے ہیں با ادب با نصیب، ادب والوں کے بڑے اونچے نصیب ہوتے ہیں۔ اور ذکر کی برکت سے یہ آداب جو ہے اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور محبت پھر یہ آداب سکھاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، باتیں تو ہم بڑے لوگوں کی کرتے ہیں، بڑی کرتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اللہ پاک اس محبت کا، اس ادب کا کوئی ذرہ، کوئی اس کی کوئی جھلک جو ہے، کوئی اس کی نور کی کرن کوئی ہمارے دل میں بھی ڈال دے تو ہماری بھی دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ آمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ پاک جو کلام پاک پڑھا گیا اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اس کا ثواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وسیلے سے حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کی روح مبارکہ کو، ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، مشائخ جن کے واسطے سے آپ کی محبت معرفت آپ کا پاک نام ہم تک پہنچا ہے، سب کی ارواح مبارکہ کو اس کلام پاک کے ساتھ یا اللہ پاک ان بزرگوں کے، دیگر بزرگان دین کے درجات بلند فرما، ہمیں اپنے مشائخ کا روحانی فیضان نصیب فرما یا اللہ پاک، ہمیں اپنا نام نصیب فرما، اپنے پاک نام کا شوق نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت نصیب فرما
ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ 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 ہو
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ پاک ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی محبت معرفت میں قرب میں اضافے کا ذریعہ بنا، ہمیں روزانہ خلوت میں بیٹھ کر ذکر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی محبت، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نماز کی محبت، قرآن پاک کی محبت نصیب فرما، مکہ شریف مدینہ شریف کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ہر نیکی کے کام کی محبت نصیب فرما، ہر برے کام سے یا اللہ پاک ہم سب کو نفرت اور اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا اپنے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا جب وقت اخیرہ خاتمہ ایمان پر فرما، کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر جاری فرما، مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کا حشر فرما۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں جس بھائی کی جو دلی تمنائیں مرادیں ہیں سب کی دلی تمنائیں مرادیں پوری فرما، جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا توقع رکھتے ہیں سب کی دلی تمنائیں پوری فرما، ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔